घर के सहन में अजीब सी अफरा तफरी और खामोशी का राज था। हर चेहरे पर खुशी के बजाय एक अजीब सा खौफ और संजीदगी फैली हुई थी। जहां महरीन मुटियाले रंग के सादे से सूट में मलबूस, सर पर चादर ताने बिस्तर के एक कोने में सिमटी बैठी थी। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला यूं चंद मिनटों में बंद कमरे के अंदर कर दिया जाएगा। बाहर लाउंज में खानदानी बड़ों की सरगोशें जारी थीं, जहां माजी की किसी पुरानी दुश्मनी की आग को बुझाने और एक खानदानी अहद को निभाने के लिए महरीन की कुर्बानी दी जा रही थी। मौलवी साहब ने जब हाकिम का नाम लेकर महरीन से कबूलियत का पूछा तो इसके दिल जैसे डूबने लगा। हाकिम जिसके नाम से लोग कांपते थे, आज वो हमेशा के लिए इसका शौहर बनने जा रहा था। महरीन ने कांपते हुए लबों से जैसे भारी आवाज में 3 बार कबूले कहा। पूरे कमरे में गहरा सकूत छा गया और यूं इंतहाई खुफिया और मजबूर कुन हालात में महरीन और हाकिम का निकाह मुकम्मल हो गया। कमरे का दरवाजा खुला और हाकिम अंदर दाखिल हुआ तो महरीन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो बेड के कोने में सर झुकाए बैठी अपनी उंगलियों को मड़ोड़ रही थी। हाकिम संजीदगी से चलता हुआ इसके करीब आया और चंद लम्हे खामोशी से इसे देखने के बाद गहरी आवाज में बोला कि इस शादी के पीछे क्या मजबूरियां थी वो तुम अच्छे से जानती हो, इसलिए मुझसे किसी रवायती शौहर की उम्मीद मत रखना। महरीन ने डरते डरते नजरें उठाई तो हाकिम की सख्त और रोबदार शख्सियत ने इसे मजीद खौफजदा कर दिया। लेकिन हाकिम की अगली बात ने तो जैसे इसके पांव तले से जमीन ही निकाल दी। हाकिम ने सर्द लहजे में कहा कि कल से तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है और याद रहे कि मैं वहां तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। हमारी इस शादी के बारे में वहां किसी एक इंसान को भी पता नहीं चलना चाहिए। सबकी नजर में हम सिर्फ एक उस्ताद और स्टूडेंट ही रहेंगे। हाकिम की ये बात सुनकर महरीन पर एक साथ खौफ और हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। वो समझ नहीं पा रही थी कि सामने खड़े अपने हिटलर प्रोफेसर और सख्त मिजाज शौहर के साथ वो अपनी जिंदगी का ये नया और अजीब सफर कैसे तय करेगी। सुबह की पहली किरण खिड़की के पर्दों को चीरती हुए कमरे में आई तो महरीन अभी तक गहरी नींद सो रही थी। रात भर की थकन और ज़हनी दबाव की वजह से इसका मासूम चेहरा बिल्कुल पुरसकून था। हाकिम जो कब का तैयार हो चुका था महरीन के करीब आया और घड़ी पर वक्त देखने के बाद इसके चेहरे पर बिखरी जुल्फों को नरमी से पीछे हटाया। इसके सख्त चेहरे पर इस वक्त एक धीमी सी मुस्कुराहट उभरी और इसने झुककर बहुत प्यार से महरीन के कंधे को हिलाते हुए इसे जगाने की कोशिश की। मगर महरीन ने नींद में ही दूसरी तरफ मुंह कर लिया और जब देखा कि वो गहरी तान कर सो रहा है और यूनिवर्सिटी का वक्त भी निकला जा रहा है तो इसे मजीद वक्त जाया करना ठीक ना समझा। वो एक गहरा सांस लेकर पीछे हटा, अपने कोट का बटन बंद किया और महरीन को इसी तरह सोता छोड़कर अकेला ही यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गया। सूरज की तेज रोशनी जब महरीन के चेहरे पर पड़ी तो उसने हड़बड़ा कर आंखें खोली और साइड टेबल पर रखी घड़ी की तरफ देखा, जहां वक्त देखकर इसके होश उड़ गए। यूनिवर्सिटी का वक्त कब का ऊपर हो चुका था और हाकिम कमरे में कहीं मौजूद नहीं था, जिसका मतलब था कि वो इसे सोता छोड़कर जा चुके थे। मेरिन के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि प्रोफेसर हाकिम लेट आने वाले स्टूडेंट के साथ क्या हशर करते हैं। इसे बगैर एक पल जाया किए बेड से छलांग लगाई और अलमारी से जो पहला सूट हाथ में आया उसे निकालकर वॉशरूम की तरफ भागी। चंद ही मिनटों में जैसे तैसे तैयार होकर गीले बालों को स्कार्फ में छुपाती और बैग कंधे पर लटकाती हुई वो कमरे के बाहर निकली। दिल की धड़कनें बंद होने के करीब थी और वो मुसलसल खुद को कोस रही थी। इसी घबराहट और अफरा तफरी के आले में वो घर से बाहर निकली और यूनिवर्सिटी की तरफ भाग खड़ी हुई। क्लासरूम का दरवाजा आधा खुला था और महरीन हाँफती कांपती हुई वहां पहुंची तो उसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था। इसने जैसे अंदर कदम रखने के लिए नजरें उठाई तो उसका पूरा वजूद बर्फ की तरह जम गया, क्योंकि सामने व्हाइट बोर्ड के पास प्रोफेसर हाकिम पूरे रोब के साथ खड़े लेक्चर दे रहे थे। इनकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी, लेकिन महरीन के कदमों की आहट पाकर वो आहिस्ता से मुड़े और अपनी गहरी सख्त नजरें महरीन के चेहरे पर टिका दी। क्लास में एकदम गहरा सकूत छा गया और सब बच्चों की नजरें महरीन पर जम गईं, जो खौफ के मारे अबलब भींचे खड़ी थी। प्रोफेसर हाकिम के चेहरे पर रवायती सख्ती और संजीदगी थी, जैसे वो इसे बिल्कुल न जानते हो, और इनकी इस सर्द नजर ने महरीन के दिल में एक अजीब से सुनसनी पैदा कर दी। वो बस साकित खड़ी अपनी बारी का इंतजार करने लगी। महरीन ने क्लास में कदम बढ़ाया और प्रोफेसर हाकिम की नजरों से बचने की नाकाम कोशिश करते हुए जल्दी जल्दी अपनी दोस्त के बेंच की तरफ लपकी। वो भी अपनी सीट पर बैठी थी कि घबराहट और जोश के मारे बगैर दम लिए अपने दोस्त के कान के करीब होकर सरगोशी में बोलने लगी कि कल ससुराल में पहली रात ही सुबह शौहर जी ने देर से जगाया तो मेरी आंख ही नहीं खुली और मैं बस भागती हुई आई हूँ। लेकिन अभी इसका जुमला पूरा भी नहीं हुआ था कि इसकी पुष्ट पर एक भारी साया लहराया। मैरी ने जो ही गर्दन घुमाकर अपने सामने खड़े प्रोफेसर हाकिम को देखा तो जैसे इसके पूरे जिस्म का खून सफेद हो गया और इसकी तेज चलती जुबान को एकदम जोरदार लगाम लग गई। हाकिम अपने दोनों हाथ कोट की जेबों में डाले चेहरे पर इंतहाई सख्त और स्पाट तासुरात सजाए बिल्कुल इसके सर पर खड़े से घूर रहे थे।
جس پر مہرین نے ڈر کے مارے فوراً اپنی نظر جھکا لی اور اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ پروفیسر حاکم نے گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے پر ایک گہرا طنز سجاتے ہوئے پوری کلاس کے سامنے بولے کہ اچھا تو آپ کی شادی ہو گئی اور شوہر نے جگایا نہیں تھا، اس وجہ سے آپ آج یونیورسٹی دیر سے پہنچی ہیں۔ ان کا جملہ سنتے پوری کلاس میں ایک دبی دبی سی ہنسی گونج اٹھی، لیکن مہرین کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا، اور وہ سامنے کھڑے اپنے ہٹلر شوہر کو پروفیسر کے روپ میں دیکھ کر بالکل گونگی ہو چکی تھی اور اس کے منہ سے ایک بھی لفظ نہیں نکل پا رہا تھا۔ حاکم کی بازگشت کرتے لہجے اور ان کی آنکھوں میں چھپی شرارت نے مہرین کے دماغ کو سن کر دیا تھا۔ وہ بس بے بسی سے ڈیسک کو تکتی رہی اور دل میں حاکم کی اس ڈرامے بازی پر کڑنے لگی۔ پروفیسر حاکم نے اپنی اینک کو ناک پر تھوڑا اوپر سیٹ کیا اور مہرین پر ایک آخری سرد نظر ڈالتے ہوئے بولے کہ کلاس کے بعد ذرا مجھے اسٹاف روم میں ملیں، شادی کی وجہ سے جو آپ کے لیکچر مس ہوئے ہیں وہ وہاں تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ حاکم کا یہ کہنا تھا کہ جیسے وہ مڑ کر دوبارہ وائٹ بورڈ کی طرف ہوئے، کلاس کے باقی بچوں نے مہرین کو دیکھ کر ہنسنا اور آپس میں کناپوسی کرنا شروع کر دی۔ کوئی اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا تو کوئی تنزن دبی دبی آواز میں مبارکباد کی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ مہرین شرمندگی اور غصے کے مارے لال ہو رہی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں دھنس جائے۔ اپنے شوہر کے ہاتھوں اس طرح سب کے سامنے سزا ملنے پر وہ اندر ہی اندر دانت پیس کر رہ گئی۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد مہرین کانپتے قدموں کے ساتھ اسٹاف روم کے باہر پہنچی اور ایک لمبا سانس لے کر دروازے پر ہلکی سی دستک رکھی۔ اندر سے حاکم کی روبدار آواز آئی تو وہ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی، جہاں وہ بالکل اکیلا اپنے ڈیسک پر کچھ پیپرز چیک کر رہا تھا۔ مہرین نے ابھی کچھ کہنے کے لیے لب کھولی تھی کہ حاکم اپنی کرسی سے اٹھا، خاموشی سے اس کے پاس سے گزرا اور جا کر اسٹاف روم کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ چٹک کی آواز کے ساتھ ہی مہرین کا دل تیزی سے دھڑکا اور کمرے کا پورا ماحول ایک دم بدل گیا۔ جہاں ابھی تک ایک سخت گیر پروفیسر کی سنجیدگی تھی، وہاں اب ایک شوہر کی مانوس اور گہری قربت کا احساس پھیلنے لگا تھا۔ حاکم مڑا تو اس کے چہرے پر کلاس روم والی کوئی سختی نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک دھیمی سی مسکراہٹ اور شوخی چمک رہی تھی، جسے دیکھ کر مہرین نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی۔ حاکم نے دھیمے قدموں سے مہرین کی طرف فاصلہ طے کیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، حاکم نے نہایت شرارت سے اس کا نرم کلائی والا ہاتھ پکڑ کر اسے جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔ اچانک اس کی مضبوط گرفت میں آنے پر مہرین کا دل زور سے اچھلا اور وہ حاکم کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ حاکم نے جھک کر اس کے گلابی ہوتے کان کے پاس اپنی روبدار مگر اب ریشمی ہوتی آواز میں سرگوشی کی کہ شوہر نے تو صبح بہت جگایا تھا آپ کو، مگر آپ گزری رات کے نشے میں ایسی کھوئی تھی کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حاکم کے منہ سے اپنے اتنے قریب یہ الفاظ سن کر مہرین شرم کے مارے بالکل پانی پانی ہو گئی اور اسے کمزور سی کوشش کرتے ہوئے اپنے چہرہ حاکم کے سینے میں چھپانے کی کوشش کی، جبکہ اس کا پورا وجود حاکم کے اس بدلے ہوئے رومانوی انداز پر بری طرح لرزنے لگا تھا۔ حاکم نے مہرین کو اپنی باہوں کے حصار میں کچھ پل یوں ہی جکڑے رکھا اور پھر جیسے اسے مہرین کے دل کی تیز دھڑکنوں کا احساس ہوا، اسے مسکراتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ایک ہی لمحے میں اس کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل گئے۔ وہ دوبارہ اسے سخت مزاج پروفیسر کے روپ میں آ گیا، اپنی کرسی پر بیٹھا اور میز پر رکھی ایک موٹی سی کتاب مہرین کی طرف بڑھاتے ہوئے نہایت سرد اور دھیمے لہجے میں بولا کہ یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے، کل صبح تک مجھے پورا چیپٹر تیار چاہیے۔ حاکم کے اس اچانک بدلاؤ پر مہرین ہکا بکا رہ گئی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جو اب دوبارہ سنجیدگی سے اپنے پیپرز کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ مہرین نے بے بسی سے وہ کتاب اٹھائی اور اپنے شوہر کے اس عجیب اور سخت گیر رویے پر اندر ہی اندر کڑتی ہوئی خاموشی سے اسٹاف روم سے باہر نکل گئی۔ یونیورسٹی کا وقت ختم ہوتے ہی مہرین سیدھی گھر پہنچی اور چادر اتار کر ایک لمبا سانس لیا، مگر سگن کا لمحہ بہت مختصر تھا۔ اب اسے اپنی زندگی کے اس نئے اور کٹھن امتحان کا سامنا تھا، جہاں ایک ہی انسان کے سامنے سے دو بالکل الگ روپ دھارنے تھے۔ ایک طرف یونیورسٹی تھی جہاں وہ پروفیسر حاکم کے سامنے ایک ڈرپوک اسٹوڈنٹ بنی ان کی ہر ڈانٹ خاموشی سے سہتی تھی، اور دوسری طرف ایک گھر تھا جہاں دروازہ کھلتے ہی اس نے ایک فرما بردار بیوی کا کردار نبھانا تھا، اور وہ کچن میں جا کر رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ دل میں حاکم کے بارے میں سوچنے لگی، جو کچھ دیر بعد ہی افسرانہ ٹور میں گھر لوٹنے والا تھا۔ مہرین کو لگ رہا تھا وہ کسی فلم کی شوٹنگ کر رہی ہے، جہاں سے ہر چند گھنٹے بعد اپنا ماسک بدلنا تھا، اور اس ڈبل لائف کے تصور نے ہی اسے ابھی سے تھکا کر رکھ دیا۔ اگلے روز جب مہرین یونیورسٹی کے کوریڈور سے گزر رہی تھی تو اس کا کلاس فیلو زہیب مسکراتا ہوا اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا اور بڑے دوستانہ انداز میں اس اسائنمنٹ کے بہانے بات چیت بڑھانے کی کوشش کرنے لگا۔ مہرین نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن زہیب مسلسل اس کے قریب ہونے اور اس میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لینے کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ دونوں بھی وہی کھڑے تھے کہ اچانک سامنے سے پروفیسر حاکم کا گزر ہوا، جن کی نظر جیسے زہیب کی مہرین کی طرف جھکے ہوئے انداز پر پڑی، ان کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ اپنی بیوی کے اتنے قریب کسی دوسرے لڑکے کو دیکھ کر حاکم کا غصہ ایک دم ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔
ان کے چہرے پر ایسی خوفناک سختی آئی کہ پاس سے گزرتے ہوئے اسٹوڈنٹس بھی سہم گئے اور انہوں نے دور سے مہرین پر ایک ایسی تیز اور غضبناک نظر ڈالی کہ مہرین کے جگر کا پانی پانی ہو گیا۔ کلاس شروع ہوتے ہی پروفیسر حاکم نے وائٹ بورڈ پر مارکر پٹکا اور ان کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی، جہاں انہوں نے زہیب کا نام لے کر اسے سب کے سامنے کھڑا کر دیا۔ حاکم نے زہیب کے پچھلے ادھورے اسائنمنٹس اور یونیورسٹی میں فالتو گھومنے کی عادت پر اسے ایسی سخت اور عبرتناک ڈانٹ پلائی کہ زہیب شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا اور پوری کلاس پر سانپ سونگھ گیا۔ مہرین اپنی سیٹ پر بیٹھی حاکم کے چہرے کے تاثرات کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ غصہ کسی اسائنمنٹ کا نہیں بلکہ کوریڈور کا بدلہ ہے، اور حاکم کا یہ شدید حسد دیکھ کر مہرین کو اندر ہی اندر ایک عجیب سی خوشی اور سکون کا احساس ہونے لگا۔ وہ اپنے لبوں کو بھینچ کر اپنی اس جادوئی مسکراہٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جو حاکم کے اس جلن کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ابھر آئی تھی۔ رات کو جب حاکم کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن کے ساتھ ساتھ وہی پرانی سنجیدگی تھی۔ مہرین سائڈ ٹیبل پر لیمپ چلا کر کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، لیکن حاکم کو دیکھتے وہ الرٹ ہو گئی۔ حاکم کوٹ اتار کر بیڈ کے کنارے بیٹھا اور مہرین کو گہری نظروں سے گھورتے ہوئے بولا کہ آج یونیورسٹی کے کوریڈور میں وہ لڑکا تم سے اتنا قریب ہو کر کیا باتیں کر رہا تھا؟ مہرین نے گھبرا کر جواب دینے کے لیے لب کھولے تھے کہ حاکم نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا کہ مجھے بالکل پسند نہیں کہ کوئی دوسرا تمہارے آس پاس بھی بھٹکے۔ تم صرف اور صرف میری ہو مہرین۔ یونیورسٹی میں بھلے میں تمہارا پروفیسر ہوں، لیکن اس گھر میں میں تمہارا شوہر ہوں اور اپنی ہر چیز پر پورا حق جتانا اچھے سے جانتا ہوں۔ حاکم کی آنکھوں سے جھلکتی محبت اور اپنی ملکیت کا یہ بے باک انداز دیکھ کر مہرین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کا غصہ اور خوف جیسے پل بھر میں پگھل گیا اور وہ حاکم کی اس دل نشین قربت کے سحر میں کھو سی گئی۔ یونیورسٹی کے مڈ ٹرم امتحانات سر پر آگے تھے اور اس کے ساتھ ہی گھر کا ماحول بھی بدل گیا تھا، کیونکہ حاکم نے اب ایک سخت استاد کا روپ دھار لیا تھا اور وہ روز رات کو مہرین کے سامنے کتابیں رکھ کر بیٹھ جاتا اور ایک ایک ٹاپک پر اس سے سوال جواب کرتا۔ ذرا سی بھی غلطی ہونے پر وہ اسے بالکل اس طرح ڈانٹتا جیسے کلاس میں کسی عام اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ رہا ہو۔ حاکم کی اس حد سے بڑھتی ہوئی سختی اور پڑھائی کے معاملے میں ذرا بھی رعایت نہ دینے کے رویے سے مہرین بری طرح چڑ گئی تھی۔ جب وہ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے اپنی آنکھیں ملنے لگتی اور حاکم پھر بھی اسے اگلا چیپٹر کھولنے کا کہتا تو مہرین کا دل چاہتا کہ وہ ساری کتابیں اٹھا کر باہر پھینک دے۔ وہ منہ بسوڑ کر اور حاکم کو گھور کر اپنی سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرتی، لیکن حاکم پر اس کے غصے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور رات کو جب حاکم مہرین کے سامنے اسائنمنٹس کا ڈھیر لگا کر خود کچن کی طرف جانے لگا تو مہرین نے فوراً موقع پایا اور حاکم کی روز کی سختی کا بدلہ لینے کا ارادہ کیا۔ اس نے حاکم کو روکا اور خود چائے بنانے کچن میں چلی گئی، جہاں اس نے حاکم کے مگ میں چینی کے ڈبے کے بجائے نمک کا چمچ بھر کر ڈال دیا اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ چائے لا کر حاکم کے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ دور بیٹھ کر کتاب کے پیچھے سے حاکم کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی کہ ابھی وہ چائے کا گھونٹ بھرے گا اور تھو تھو کر کے کچن کی طرف بھاگے گا، لیکن حاکم نے مگ اٹھایا، پہلا گھونٹ لیا اور بغیر کسی شکایت یا چہرے پر شکن لائے بہت آرام سے پوری چائے پی گیا۔ حاکم کا یہ سکون دیکھ کر مہرین دنگ رہ گئی اور جب حاکم نے خالی مگ میز پر رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر ایک دھیمی سی صابرانہ مسکراہٹ دی تو مہرین کے دل کو ایک دم دھچکا لگا۔ اسے حاکم کے اس خاموش اور گہرے ظرف کے سامنے اپنی حرکت بہت چھوٹی لگی اور چڑچڑاہٹ کی جگہ اس کا دل حاکم کے لیے گہرے پچھتاوے اور ندامت سے بھر گیا۔ حاکم نے میز پر سے خالی مگ ہٹایا اور مہرین کے چہرے پر پھیلی ندامت اور حیرت کو بھانپتے ہوئے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے گہرے اور سنجیدہ لہجے میں کہا کہ مہرین، میں جانتا ہوں کہ میری سختی تمہیں چڑھاتی ہے اور شاید تم مجھے ایک ظالم انسان سمجھتی ہو، لیکن میں یہ سب اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں تمہیں زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ پل رکا اور پھر مہرین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا کہ میں نہیں چاہتا کہ کل کو کوئی یہ کہے کہ تم کسی سفارش یا رشتے کی وجہ سے آگے بڑھی ہو۔ میں تمہیں اپنی قابلیت کے بلبوتے پر دنیا کے سامنے کامیاب عورت بنتے دیکھنا چاہتا ہوں اور یہی میری محبت ہے۔ حاکم کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ مہرین کے دل میں اترتا چلا گیا۔ اس کی سوچ کی اس بلندی اور مخلصانہ محبت نے مہرین کو اندر تک جھنجھوڑ دیا اور اس کے دل میں حاکم کے لیے محبت کے ساتھ ساتھ عزت کا ایک ایسا سمندر امڑ آیا جس کا اس نے پہلے کبھی احساس نہیں کیا تھا۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں مہرین اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک میز کے گرد بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ اچانک اس کی سب سے قریبی دوست نے کوہنی مار کر پوچھا کہ مہرین، اب تو ہمیں اپنے اس خفیہ شوہر کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ آخر وہ دیکھنے میں کیسا اور تمہارا کتنا خیال رکھتا ہے؟ مہرین نے پہلے تو شرما کر بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن سہیلیوں کے مسلسل اصرار پر اس کے چہرے پر ایک مانوس سی چمک ابھر آئی اور وہ حاکم کا نام لیے بغیر اس کی طرف کو اشارہ کیے بغیر بہت دھیمے اور محبت بھرے لہجے میں کہنے لگی کہ وہ دیکھنے میں تو بہت روبدار اور سخت مزاج لگتے ہیں، لیکن دل کے بہت صاف اور مخلص ہیں۔ وہ ہر وقت میری کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کی یہی فکر مجھے ان کی سب سے بڑی خوبی لگتی ہے۔
مہرین ابھی اپنی دھن میں حاکم کی تعریفیں کر رہی تھی کہ عین اسی وقت کینٹین کے اس راستے سے پروفیسر حاکم کا گزر ہوا، جن کے قدم مہرین کی آواز سن کر وہیں جم گئے اور انہوں نے اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، خاموشی سے مہرین کے منہ سے اپنے لیے یہ خوبصورت الفاظ سنے۔ حاکم کے دل میں ایک دھیمی سی لہر دوڑ گئی اور ان کے سخت چہرے پر ایک ایسی دل نشین مسکراہٹ ابھری جیسے انہوں نے بڑی مشکل سے باقی اسٹوڈنٹ سے چھپایا۔ کینٹین والے واقعے کی کچھ ہی دیر بعد مہرین ابھی اپنی اگلی کلاس کی تیاری کر رہی تھی کہ ایک جونیئر اسٹوڈنٹ نے آ کر اسے بتایا کہ پروفیسر حاکم نے انہیں اپنی اسائنمنٹ چیک کروانے کے لیے فوراً اسٹاف روم میں بلایا۔ مہرین کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا، وہ کینٹین والی گفتگو یاد کر کے اندر ہی اندر گھبرا گئی اور ڈرتے ڈرتے دوبارہ اسٹاف روم کے اسی مانوس دروازے پر جا پہنچی۔ وہ جیسے اندر داخل ہوئی، حاکم نے ہمیشہ کی طرح پہلے خاموشی سے دروازہ لاک کیا اور پھر مڑ کر مہرین کو ایک انتہائی گہری اور شوق نظروں سے گھورا۔ مہرین نے گھبرا کر اپنی فائل اس کے سامنے کی، لیکن حاکم نے فائل کو ایک طرف پٹکا اور مہرین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے بالکل قریب کرتے ہوئے دھیمے اور رسیلے لہجے میں بولا، تو پروفیسر حاکم دیکھنے میں بہت روبدار اور سخت مزاج ہیں، لیکن دل کے بہت صاف ہیں۔ حاکم کے منہ سے کینٹین کے وہی الفاظ سن کر مہرین تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شرم کے مارے بالکل لال ہو گئی اور اپنی نظریں چرانے لگی۔ حاکم نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے چھو کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولا کہ پوری کینٹین کے سامنے اپنے شوہر کی اتنی لذیذ تعریفیں کرنے کی سزا تو ملنی چاہیے نا مسز حاکم۔ اسے مہرین کی گرفت کو مزید مضبوط کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس رومانوی گھڑی میں اسے ایک ایسی پیار بھری سزا دی، شاید اس کے گال کو محبت سے تھپتھپا کر یا اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر کے، جس نے مہرین کے پورے وجود کو ایک خوبصورت سحر میں مبتلا کر دیا اور وہ چاہ کر بھی سخت گیر پروفیسر کی رومانوی گرفت سے خود کو چھڑا نہ سکی۔ کہانی میں ایک اچانک اور سنسنی خیز موڑ اس وقت آتا ہے جب مہرین کا کزن ارسلان، جو شروع سے مہرین کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس کے انکار پر دل میں انتقام کی آگ چھپائے بیٹھا تھا، یونیورسٹی کی پارکنگ میں حاکم اور مہرین کو ایک دوسرے کے بہت قریب دیکھ لیتا ہے۔ حاکم کا مہرین کے لیے وہ مخصوص حفاظتی انداز اور مہرین کی آنکھوں میں حاکم کے لیے مانوس چمک دیکھ کر ارسلان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں اور وہ دور کھڑا دونوں کو شک کی نگاہوں سے گھورتا اور ماضی کے کچھ ایسے مشکوک واقعات کو آپس میں جوڑنے لگتا ہے، جیسے مہرین کا رات دیر سے گھر آنا، حاکم کا کلاس میں مہرین کے معاملے پر زہیب پر حد سے زیادہ غصہ کرنا اور مہرین کے چہرے پر آنے والا بدلاؤ، ارسلان کے چہرے پر ایک مکارانہ اور زہریلی مسکراہٹ ابھر آتی ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی عام رشتہ نہیں ہے بلکہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ وہ اپنے موبائل میں ان کی ایک دھندلی سی تصویر کھینچتا ہے اور اپنے دانت پیستے ہوئے بڑبڑاتا ہے کہ یہ تو کھیل چل رہا ہے، یونیورسٹی میں اب اس خفیہ نکاح کا سچ سب کے سامنے لا کر تم دونوں کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ مہرین کتب خانے لائبریری کی ایک میز پر اکیلی بیٹھی مڈ ٹرم کی تیاری کر رہی تھی کہ اس دوران ایک نامعلوم اسٹوڈنٹ اس کی میز پر ایک بند لفافہ رکھ کر خاموشی سے چلا گیا۔ مہرین نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر تجسس کے مارے دھڑکتے دل کے ساتھ لفافہ کھولا تو اندر موجود کاغذ پر ہاتھ سے لکھے الفاظ دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ کاغذ پر بڑے واضح اور دھمکی آمیز لہجے میں لکھا تھا، تمہارا پروفیسر ہی تمہارا شوہر ہے۔ یہ راز اب زیادہ دن چھپا نہیں رہے گا، بہت جلد یہ سچ پوری یونیورسٹی کے سامنے آ جائے گا اور پھر تم دونوں کا تماشا بنے گا۔ خط پڑھتے مہرین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ بدنامی اور حاکم کے کیریئر پر آنے والی آنچ کے خوف نے اسے بری طرح گھیر لیا۔ وہ بدحواسی میں خط کو اپنے بیگ میں چھپانے لگی اور اس کی آنکھوں میں چھلکتی پریشانی یہ سے بتا رہی تھی کہ ان کی پرسکون رومانوی دنیا کو اب کسی کی نظر لگ چکی ہے۔ گھر پہنچتے مہرین نے بدحواسی میں کمرے کا دروازہ بند کیا اور جیسے ہی حاکم اندر داخل ہوا، اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ گمنام خط حاکم کی طرف بڑھا دیا۔ خط پڑھتے ہوئے حاکم کے ماتھے پر لکیریں ابھری اور اس کے جبڑے سختی سے بنچ گئے، مگر مہرین کو خوف سے روتا اور لرزتا دیکھ کر اس نے فوراً اپنے چہرے کے غصے کو قابو کیا۔ حاکم نے آگے بڑھ کر مہرین کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوطی سے ہاتھوں میں تھام لیے اور اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ٹھہرے اور پرعزم لہجے میں کہا کہ مہرین، میری طرف دیکھو، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہاری طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ گھٹیا چال جو بھی چل رہا ہے وہ پروفیسر حاکم کو جانتا ہے، میرے عشق کی طاقت سے واقف نہیں ہے، تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو، میری موجودگی میں تم پوری طرح محفوظ ہو۔ حاکم کے اس مضبوط لہجے اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی بڑی ڈھال دیکھ کر مہرین کے دل کو ایک دم سہارا ملا، اس کا اکھڑتا ہوا سانس بحال ہونے لگا اور اسے محسوس ہوا کہ جب تک حاکم اس کے ساتھ کھڑا ہے دنیا کا کوئی بھی طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگلے روز سے پروفیسر حاکم نے یونیورسٹی میں مہرین کی حفاظت کے پیش نظر اپنے ارد گرد کی چیزوں کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا۔ وہ کلاس میں آتے تو ان کی نظر سب سے پہلے مہرین کا جائزہ لیتی کہ وہ خیریت سے ہے یا نہیں، اور کوریڈور سے گزرتے ہوئے بھی وہ لاشعوری طور پر مہرین کے آس پاس موجود لوگوں پر کڑی نظر رکھنے لگے، یہاں تک کہ اگر مہرین سے کوئی سوال غلط بھی ہو جاتا تو حاکم اسے ڈانٹنے کی بجائے بہت نرمی سے سمجھا کر
آگے بڑھ جاتا۔ حاکم کا یہ حد سے زیادہ محتاط انداز اور بدلا ہوا رویہ کلاس کے دوسرے اسٹوڈنٹس کی نظروں سے چھپ نہ سکا۔ کینٹین اور کوریڈورز میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ غصے میں رہنے والے سخت گیر پروفیسر حاکم مہرین پر کچھ زیادہ ہی مہربان نظر آتے ہیں۔ لڑکیاں آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگیں کہ مہرین کے اسائنمنٹس اتنی جلدی کیسے پاس ہو جاتی ہیں اور پروفیسر صاحب ہر وقت اس کے تحفظ کے لیے اتنے الرٹ کیوں رہتے ہیں۔ بے شک یہ شنگاری اب دھیرے دھیرے یونیورسٹی میں پھیلنے لگی تھی، جس سے مہرین کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ یونیورسٹی کے لان کے ایک سنسان کونے میں زہیب نے مہرین کو اکیلے جاتے دیکھ کر ایک بار پھر اس کا راستہ روک لیا۔ اس بار اس کے چہرے پر ہمدردی کا چھوٹا ماسک تھا۔ وہ مہرین کے قریب آ کر دھیمی اور مکارانہ آواز میں بولا، مہرین تم بہت معصوم ہو، پوری یونیورسٹی میں تمہارے پروفیسر حاکم کے چرچے ہو رہے ہیں۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اس سخت مزاج پروفیسر کے ارادے تمہارے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا کر تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہے، اس سے دور رہو۔ اپنے پاکیزہ رشتے اور اپنے شوہر کے کردار پر اتنا گھٹیا الزام سنتے ہی مہرین کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ حاکم کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ زہیب اپنی بات پوری کرتا، مہرین کا ہاتھ فضا میں لہرایا اور ایک زوردار تھپڑ زہیب کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ کی گونج کے ساتھ ہی زہیب کا سر ایک طرف جھک گیا اور وہ صدمے سے اپنا گال پکڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ مہرین نے غصے سے کامتی آواز اور سلگتی نظروں سے اسے وارننگ دی، دوبارہ اپنی گندی زبان سے پروفیسر حاکم کا نام مت لینا زہیب، اپنی حد میں رہو، ورنہ اگلی بار میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوگے۔ وہ اپنے بیگ کو مضبوطی سے تھامے غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی، جبکہ زہیب وہیں کھڑا اپنی ذلت پر بدلے کی آگ میں جلنے لگا۔ مہرین کے ہاتھوں بھری یونیورسٹی میں تھپڑ کھانے کے بعد زہیب کی مردانہ انا بری طرح زخمی ہو چکی تھی اور اب اس کے سر پر صرف اور صرف بدلے کا بھوت سوار تھا۔ وہ کینٹین کے ایک اندھیرے کونے میں بیٹھا اپنا گال مسلتے ہوئے مکارانہ انداز میں مسکرایا اور اس نے حاکم اور مہرین کو ایک ساتھ برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے فوراً کمپیوٹر لیب جا کر ایک خط ٹائپ کیا جس میں کسی کا نام لکھے بغیر یونیورسٹی کے پرنسپل کو مخاطب کیا گیا تھا۔ خط میں انتہائی زہریلے اور مرچ مسالے دار الفاظ میں لکھا تھا، جناب عالی، آپ کی یونیورسٹی کے نامی گرامی پروفیسر حاکم اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کے اور شعبہ اردو کے ایک طالب مہرین کے درمیان تعلقات قائم ہے، جس کی وجہ سے یونیورسٹی کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو دونوں پر نظر رکھ لی جائے، سچ خود سامنے آ جائے گا۔ زہیب نے بڑی چالاکی سے دل سے اس خط کا پرنٹ نکالا، اسے ایک شدید لفافے میں بند کیا اور شام کے وقت جب پرنسپل کا آفس خالی تھا، چپکے سے وہ لفافہ پرنسپل کے کمرے کے دروازے کے نیچے سے اندر سرکا دیا۔ لفافہ اندر جاتے ہی زہیب کے چہرے پر ایک وحشیانہ چمک ابھری۔ وہ جانتا تھا کہ اب یونیورسٹی میں اب ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جو پروفیسر حاکم کا کریئر اور مہرین کی عزت دونوں کو مٹی میں ملا دے گا۔ اگلے روز پرنسپل آفس سے بلاوا آنے پر پروفیسر حاکم جب اندر داخل ہوئے تو ماحول میں ایک عجیب سی خنکی اور سنجیدگی تھی۔ پرنسپل نے اینک کے پیچھے سے حاکم کو دیکھا اور میز پر رکھا وہ سفید لفافہ ان کی طرف بڑھا دیا۔ حاکم نے خط کے الفاظ پر نظر دوڑائی مگر ان کے چہرے پر خوف کا ایک تاثر تک نہ ابھرا۔ ان کے جبڑے بس تھوڑے اور سخت ہو گئے۔ پرنسپل نے گہرا سانس لیتے ہوئے پوچھا کہ پروفیسر حاکم، آپ ہماری یونیورسٹی کے سب سے قابل اور معزز استاد ہیں، لیکن اس گمنام خط میں آپ پر اور آپ کی ایک اسٹوڈنٹ مہرین پر بہت سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ میں اس پر کوئی ایکشن لینے سے پہلے آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں، کیا سچ مچ آپ کے اور مہرین کے درمیان کوئی ایسا رشتہ ہے؟ حاکم کچھ پل بالکل ساکت کھڑے رہے، ان کی گہری آنکھوں میں کئی جذبات ابھرے اور ڈوبے۔ وہ چاہتے تو اسی وقت نکاح نامہ پرنسپل کی میز پر پٹک کر سب کے منہ بند کر سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ گمنام وار کرنے والے بزدل کو سامنے لانے اور مہرین کو ہمیشہ کے لیے ایک باعزت تحفظ دینے کا یہ صحیح وقت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور انتہائی پروکار خاموشی اختیار کرتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ سر، میں اس وقت اس خط میں لکھی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ حاکم کا یہ جواب سن کر پرنسپل حیران رہ گئے، جبکہ حاکم اسی خاموشی اور روبدار انداز کے ساتھ مڑے اور آفس سے باہر نکل آئے۔ وہ صحیح وقت پر صحیح مہرے کے ساتھ اس سازش کا پردہ چاک کرنا چاہتے تھے، چاہے اس کے لیے انہیں کچھ وقت خود پر الزام ہی کیوں نہ سہنا پڑے۔ پرنسپل آفس کے اس واقعے کے بعد حاکم جب گھر لوٹا تو اس کے چہرے پر تھکن تو تھی، مگر مہرین کے لیے وہی پرانی مضبوطی اور پناہ کا احساس قائم تھا۔ مہرین جو دن بھر کی افواہوں اور خوف کی وجہ سے کمرے میں مسلح پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، حاکم کو دیکھتے تڑپ کر کھڑی ہوئی اور بھاگتی ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کے آنسو حاکم کے کوٹ کے بھگونے لگے اور وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، حاکم مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یونیورسٹی میں سب ہمارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، پرنسپل صاحب نے بھی آپ کو بلایا تھا، میری وجہ سے آپ کی اتنی عزت، آپ کا کریئر داؤ پر لگ گیا۔ حاکم نے گہرا سانس لیا اور مہرین کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور اس نے مہرین کو خود سے ذرا دور کیا، اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور اس کے بہتے آنسو اپنی انگوٹھوں سے صاف کرتے ہوئے انتہائی مخلصانہ اور جذباتی لہجے میں کہا کہ مہرین، میری طرف دیکھو، کیا تمہیں اپنے اس پروفیسر پر، اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں ہے؟
یہ کریئر، یہ پوزیشن، یہ سب دنیاوی چیزیں تمہاری ایک مسکراہٹ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ حاکم عادل کو جھکانا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں نے پرنسپل کے سامنے خاموشی کسی خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس بزدل کو بل سے باہر نکالنے کے لیے اختیار کی ہے۔ اس نے میرین کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے عہد کے انداز میں کہا، تم بس سکون سے اپنے امتحانات دو۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم میری ذمہ داری ہو، میری ملکیت ہو، اور میں اپنی مہرین پر آنے والی ہر آنچ کو اپنے اوپر روکنا اچھے سے چاہتا ہوں۔ میں سب سنبھال لوں گا، تمہیں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ حاکم کے اس بے پناہ حمایت، محبت اور مضبوط ڈھال نے مہرین کے لرزتے ہوئے دل کو ایک بار پھر وہ سکون اور حوصلہ دے دیا جس کی اسے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اور وہ حاکم کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے اس لازوال مخلص پن پر اندر ہی اندر اس کی شکر گزار ہو رہی تھی۔ یونیورسٹی کا آخری پیپر ختم ہونے کے بعد مہرین اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے ایک ہلکے سے سکون کے احساس کے ساتھ باہر نکلی۔ حاکم کو کسی ضروری میٹنگ کی وجہ سے تھوڑی دیر ہو رہی تھی، اس لیے مہرین نے سوچا کہ وہ یونیورسٹی کے مین گیٹ کے پاس لگے سائیدار درخت کے نیچے کھڑی ہو کر اس کا انتظار کر لیتی ہے۔ اور جیسے وہ گیٹ سے نکل کر سڑک کے کنارے پہنچی، اچانک ایک تیز رفتار کالے شیشوں والی گاڑی سنسناتی ہوئی آئی اور مہرین کے بالکل قریب آ کر بریک ماری۔ مہرین کو سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور اس میں سے دو نقاب پوش گنڈے باہر نکلے۔ ایک نے مہرین کا منہ دبانے کی کوشش کی اور دوسرے نے اس کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی گاڑی کے اندر کھینچنا شروع کر دیا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ حاکم۔ مہرین نے پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کا بیگ سڑک پر گر گیا اور اس کی کتاب میں بکھر آئے اغواکاروں کی گرفت بہت مضبوط تھی اور وہ مہرین کو آدھے سے زیادہ گاڑی کے اندر دھکیل چکے تھے کہ اچانک دور سے حاکم کی تیز رفتار گاڑی ان کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ مہرین نے آخری بار اپنی پوری جان لگا کر چیخ ماری جس کی گونج سیدھی حاکم کے دل تک پہنچی۔ مہرین کی چیخ جیسے حاکم کے کانوں سے ٹکرائی، اس کے اندر کا سارا سکون ایک خوفناک غصے میں بدل گیا۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور اپنی کار سیدھی اغواکاروں کی گاڑی کے آگے لا کر اس طرح بریک ماری کہ ٹائروں کی چیخوں سے پورا روڈ گونج اٹھا۔ گنڈے ابھی مہرین کو پوری طرح اندر کھینچ بھی نہیں پائے تھے کہ حاکم کسی شیر کی طرح گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک گنڈے کا گریبان پیچھے سے دبوچا اور اسے ہوا میں لہراتے ہوئے سڑک پر پٹک دیا۔ دوسرے گنڈے نے حاکم پر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن حاکم نے پھرتی سے اس کا ہاتھ گھما کر اس کے منہ پر ایک ایسا زوردار مکہ مارا کہ وہ ناک سے بہتا خون لیے زمین پر جا گرا۔ حاکم کا ہیرو جیسے غصہ، دھواں دھار اور پٹائی دیکھ کر گنڈوں کو سمجھ آ گئی کہ وہ غلط انسان سے ٹکرا گئے ہیں۔ وہ مہرین کو وہیں چھوڑ کر بدحواسی میں اپنی گاڑی میں بیٹھے اور کار بھگا کر لے گئے۔ مہرین سڑک کے کنارے خوف سے کانپتی ہوئی زمین پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حاکم نے مڑ کر جیسے مہرین کی حالت دیکھی، اس کا سارا غصہ ایک دم کافور ہو گیا اور اس کے چہرے پر صرف تڑپ باقی رہ گئی۔ وہ بھاگتا ہوا مہرین کے پاس پہنچا اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ مہرین نے ایک پل حاکم کے زخمی اور فکر مند چہرے کو دیکھا اور اگلے لمحے وہ تڑپ کر حاکم کے گلے لگ کر زاروں کے تار رو پڑی۔ اس نے حاکم کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں اس طرح جکڑ لیا جیسے کوئی بچہ طوفان میں اپنی سب سے محفوظ پناہ گاہ سے لپٹ جاتا ہے۔ حاکم نے اسے اپنے سینے سے بالکل بھینچ لیا، اس کے سر کو چوما اور اپنے مخلص اور جذباتی لہجے میں بار بار کہتا رہا، شکر ہے اللہ کا کہ تم ٹھیک ہو مہرین، میں آ گیا ہوں، اب کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، شانت ہو جاؤ، تمہارا حاکم تمہارے پاس ہے۔ سڑک پر بکھری کتابوں اور دور جاتے گنڈوں کی گاڑی کے بیچ مہرین کا حاکم کے گلے لگ کر یوں رونا ان کے عشق کی گہرائی اور اس لافانی تحفظ کو بیان کر رہا تھا جو حاکم نے مہرین کو دیا تھا۔ اغوا کی اس خوفناک کوشش نے حاکم کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا اور وہ مہرین کی حفاظت پر مزید کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اگلے دن جب مہرین نے یونیورسٹی جانے کے لیے اپنا بیگ اٹھایا تو حاکم نے نہایت سنجیدگی اور پیار سے اس کا راستہ روک لیا اور واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ جب تک وہ اس سازش کے پیچھے چھپے اصل چہرے کو بے نقاب نہیں کر لیتا مہرین یونیورسٹی نہیں جائے گی۔ شروع میں مہرین اپنی پڑھائی اور کورس کے ادھورے کام کو لے کر پریشان ہوئی، لیکن حاکم نے اس کی یہ فکر بھی منٹوں میں دور کر دی۔ اب روز شام کو حاکم یونیورسٹی سے لوٹتا تو تمام دفتری مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر خود مہرین کا استاد بن جاتا۔ لاؤنج کی میز پر کتابیں بکھر جاتی اور حاکم بہت محبت اور گہرے ٹھہراؤ کے ساتھ مہرین کو ایک ٹاپک اور اسائنمنٹ گھر پر تیار کرواتا۔ ان چند دنوں میں مہرین کو حاکم کا ایک بالکل نیا روپ دیکھنے کو ملا، ایک ایسا شفیق اور مخلص استاد جو کڑی دھوپ میں بھی اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک گھنا سایہ بن جاتا ہے۔ جب پڑھاتے پڑھاتے مہرین تھک کر قلم میز پر رکھ دیتی تو حاکم اپنی مخصوص صابرانہ مسکراہٹ کے ساتھ خود کچن میں جا کر اس کے لیے چائے بنا کر لاتا۔ گھر کی اس پرسکون اور محفوظ چار دیواری میں حاکم کے آغوش میں پڑھتے ہوئے مہرین کو احساس ہوا کہ اس کا سخت گیر پروفیسر اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور انمول تحفہ ہے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب مہرین کے فائنل امتحانات کا آغاز ہونا تھا۔ گھر کے محفوظ ماحول میں حاکم کی دن رات کی محنت اور بہترین رہنمائی کی بدولت مہرین کا خوف اب ایک گہرے اعتماد میں بدل چکا تھا۔
امتحان کے پہلے روز جب وہ ایگزام ہال میں بیٹھی، اس کے سامنے اردو ادب کا پرچہ آیا تو سوالات دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھر آئی۔ پرچے کا ایک ایک سوال، ایک ایک تشریح اور تنقیدی جائزہ بالکل وہی تھا جو حاکم نے اسے راتوں کو جاگ کر انگلی پکڑ کر سکھایا اور رٹایا تھا۔ میرین کا قلم کاغذ پر اس طرح چل رہا تھا جیسے الفاظ خود بخود اس کے ذہن میں اترتے جا رہے ہوں۔ اس نے حاکم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تمام سرخیاں دی اور وقت سے پہلے ایک بہترین پرچہ حل کر لیا۔ جیسے وہ ایگزام ہال سے باہر نکلی، کوریڈور کے آخری کونے میں کھڑے پروفیسر حاکم کی نظریں سیدھی میرین پر پڑی۔ میرین نے دور سے ہی چمکتی آنکھوں اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حاکم کو دیکھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ پیپر بہت شاندار ہوا ہے، اور حاکم نے ہمیشہ کی طرح اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے بس ہلکا سے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں میرین کی اس کامیابی پر فخر اور خوشی کے انگنت دیے جل اٹھے تھے۔ میرین کو شدت سے احساس ہوا کہ اس کا پیپر صرف اس نے نہیں بلکہ حاکم کی لازوال محبت اور مخلصانہ محنت نے حل کروایا۔ امتحان کا آخری دن جہاں میرین کے لیے ایک ذہنی سکون اور خوشی کا پیغام لایا تھا، وہیں دوسری طرف زہیب اور میرین کا کزن ارسلان اپنی زندگی کا سب سے گھٹیا چال چلنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ دونوں نے آپس میں ہاتھ ملا لیا۔ ارسلان کے پاس وہ خفیہ تصاویر تھیں جو اس نے حاکم کے گھر کے باہر اور میرین کے ساتھ اس کے رومانوی لمحات کی چوری چھپے کھینچی تھی، اور زہیب کے پاس یونیورسٹی کا وہ پلیٹ فارم تھا جہاں وہ میرین کو برباد کرنا چاہتا تھا۔ صبح سویرے جب یونیورسٹی کا کوریڈور بالکل خالی تھا اور اسٹوڈنٹ ابھی ایگزام ہال کا رخ کر رہے تھے، زہیب اور ارسلان نے چپکے سے مین نوٹس بورڈ کا شیشہ کھولا۔ انہوں نے حاکم اور میرین کی وہ تصاویر جن میں حاکم میرین کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہو رہا ہے، اور ایک تصویر جس میں وہ کار میں میرین کی بہت قریب تھا، بڑے بڑے حروف میں لکھے گئے اسکرپٹ کے ساتھ کی بورڈ پر چپکا دی۔ تصاویر کے اوپر جعلی حروف میں لکھا تھا کہ پروفیسر اور اسٹوڈنٹ کا اصل چہرہ، تعلیم کے نام پر یونیورسٹی میں چلنے والا خفیہ کھیل۔ کچھ ہی دیر میں جیسے پیپر شروع ہونے کا وقت قریب آیا، نوٹس بورڈ کے سامنے اسٹوڈنٹس کا ایک گھیراؤ بننا شروع ہو گیا، اور دیکھتے دیکھتے وہاں ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا اور کوریڈور میں سرگوشیاں، کہکے اور حیرت زدہ چیخیں گونجنے لگیں۔ لڑکیاں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے میرین کی تصاویر دیکھ رہی تھیں، اور وہ لڑکے حاکم کے کردار پر جملے کس رہے تھے، اور زہیب دور کھڑا تماشا دیکھ کر ایک وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا، کیونکہ ان کا بنایا ہوا یہ اسکینڈل اب پوری یونیورسٹی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکا تھا۔ نوٹس بورڈ کے گرد جمع ہجوم کا شور اب اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اس کی گونج ایگزام ہال اور اسٹاف روم تک جا پہنچی۔ امتحانات کا آخری پرچہ دینے کے لیے آنے والے تمام اسٹوڈنٹس، شعبہ اردو کے اساتذہ اور یہاں تک کہ یونیورسٹی کا دیگر عملہ بھی اس ہنگامے کی طرف کھینچا چلا آیا۔ ہر کوئی اپنی نظریں نوٹس بورڈ پر جمی تصاویر پر ٹکائے ہوئے تھا، اور کوریڈور میں حاکم اور میرین کے کردار کو لے کر تضحیک آمیز جملوں اور سرگوشیوں کے ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ میرین جیسے اپنے کوریڈور میں داخل ہوئی، اس سے سب کو ایک جملہ جمع دیکھ کر جیسے تجسس کے مارے وہ جیسے ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی، تو نوٹس بورڈ پر خود کو اور حاکم کو اس طرح سرعام تماشا بنے دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زہیب اور ارسلان کی اس گھٹیا سازش نے اس کے معصوم دل پر کاڑی ضرب لگائی تھی۔ اسٹوڈنٹس کی زہریلی نظریں اور اپنے خلاف اٹھنے والی انگلیاں دیکھ کر میرین کا دم گھٹنے لگا۔ وہ بری طرح کانپنے لگی اور اس کی آنکھوں سے بے اختیاری میں آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنے ارد گرد کی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بدنامی کا یہ بوجھ اس کے جوان کندھوں کے لیے بہت بھاری تھا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی، اور خود کو کائنات کی سب سے بے بس لڑکی محسوس کرنے لگی، جہاں ہر کوئی اس کے پاکیزہ رشتے کو گناہ کا نام دے کر اچھال رہا تھا۔ زہیب دور کھڑا میرین کی اس بے بسی پر دل ہی دل میں اس گھٹیا فتح پر مسکرا رہا تھا۔ نوٹس بورڈ پر لگنے والی تصاویر اور یونیورسٹی میں برپا ہونے والے اس شدید ہنگامے کے بعد معاملہ پرنسپل کے کنٹرول سے باہر ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی کی بدنامی کے خوف سے انہوں نے فوراً ڈسپلنری کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا، جس میں یونیورسٹی کے تمام سینئر اساتذہ اور شعبہ جاتی سربراہان موجود تھے۔ ماحول میں ایک بھاری اور خوفناک سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، کیونکہ کمیٹی کا واحد ایجنڈا پروفیسر حاکم کی معطلی اور میرین کا اخراج تھا۔ کچھ ہی دیر میں پرنسپل کے حکم پر میرین اور پروفیسر حاکم دونوں کو پوری کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا۔ میرین، جس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، سر جھکائے خوف سے کانپتے ہوئے کمرے کے ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ اس سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی عدالت میں مجرم بن کر کھڑی ہو۔ اس کے برعکس پروفیسر حاکم کے چہرے پر خوف یا ندامت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اسی پروکار روپ، سیدھی پشت اور مضبوط ارادے کے ساتھ کمیٹی کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، جیسے وہ حالات کے اس طوفان کا رخ موڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو۔ پرنسپل نے میز پر لگی تصاویر پر ہاتھ مارتے ہوئے انتہائی سخت اور غصیلے لہجے میں کہا کہ پروفیسر حاکم، آج آپ نے اور اس لڑکی نے مل کر اس تاریخی یونیورسٹی کے وقار کو مٹی میں ملا دیا۔ ایک استاد اور طلباء کے درمیان یہ سب؟ ہمارے پاس آپ دونوں کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، اس لیے یہ کمیٹی متفقہ طور پر آپ کو عہدے سے معطل کرنے اور میرین کو یونیورسٹی سے نکالنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ پرنسپل کی بات سن کر میرین کی ہچکی بن گئی اور اس نے بے بسی سے حاکم کی طرف دیکھا۔
لیکن حاکم کے چہرے پر ایک گہری اور پراسرار مسکراہٹ ابھر آئی. وہ جانتے تھے کہ دشمن اپنے آخری مہرے چل چکا اور اب وہ وقت آ گیا کہ اپنی خاموشی کو توڑ کر اس پوری کمیٹی کے سامنے وہ سچ لائیں جو آپ سب کے ہوش اڑا دے. کمیٹی روم کے اندر کا درجہ حرارت اس وقت انتہائی سرد اور سنجیدہ تھا. زہیب کمرے کے کونے میں پرنسپل اور کمیٹی ارکان کے بالکل پیچھے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک زہریلی فتح مند مسکراہٹ رقص کر رہی تھی. وہ دلی دل میں اپنی اس کامیابی پر جشن منا رہا تھا کہ اس نے بڑی یونیورسٹی میں کھائے اس تھپڑ کا بدلہ حاکم کا کریئر اور مہرین کی عزت خاک میں ملا کر لے لیا ہے. مہرین نے جب زہیب کی اس کمینی مسکراہٹ کو دیکھا تو اس کا دل مزید ڈوبنے لگا. اسی تناؤ بھرے ماحول میں کمیٹی روم کا بھاری دروازہ ایک دھیمی سی آواز کے ساتھ کھلا. پروفیسر حاکم عادل انتہائی پرسکون نپے تلے اور روبدار قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر کسی قسم کی بدحواسی، خوف یا ندامت کا 1% بھی اثر نہیں تھا، بلکہ اس کی گہری اور پراعتماد آنکھیں یہ بتا رہی تھیں کہ وہ یہاں کسی ملزم کی طرح صفائی دینے نہیں بلکہ ایک جج کی طرح فیصلہ سنانے آیا ہے. اس نے اپنے کوٹ کے بٹنوں کو درست کیا، اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر سیدھا پرنسپل کی میز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. حاکم کا ایک غیر معمولی سکون اور جاہو جلال دیکھ کر زہیب کے چہرے کی مسکراہٹ ایک پل کے لیے غائب ہو گئی اور کمیٹی کے ارکان بھی حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے ہوئے لگے. پرنسپل نے مزید میز پر جھکتے ہوئے حاکم کی اس پراسرار خاموشی اور پرسکون انداز کو چیلنج کرنے والے لہجے میں کہا، پروفیسر حاکم، آپ کی یہ خاموشی آپ کے جرم کا اعتراف ہے. اگر آپ اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہم اس معطلی کے پروانے پر دستخط کرنے جا رہے ہیں. کمیٹی روم میں موجود تمام اساتذہ کی نظریں حاکم پر ٹک گئیں اور زہیب کی فتح مند مسکراہٹ گہری ہو گئی. میری نے بوجھل دل کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ اس آخری وار کو سہنے کی ہمت جمع کر رہی ہو. اس لمحے حاکم کے لبوں پر ایک سرد اور کاٹدار مسکراہٹ ابھری. اس نے انتہائی اطمینان سے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک طے کیا ہوا سرکاری کاغذ نکالا اور بغیر کچھ کہے اس پورے روب کے ساتھ پرنسپل کی میز پر پھیلا کر رکھ دیا. کمیٹی روم میں گہرا سکوت چھا گیا. پرنسپل نے حیرت سے اینک درست کی اور کاغذ پر لکھتی تحریر کو پڑھنے لگی جہاں جعلی حروف میں نکاح نامہ لکھا تھا اور اونچے نیچے حاکم عادل اور مہرین کے نام درج تھے. حاکم نے اپنی دونوں بازو سینے پر باندھے اپنے جاو جلال سے بھرپور لہجے کو کمیٹی روم میں گونجنے دیا اور بولا، صفائی مجرم دیتے ہیں پرنسپل صاحب. حاکم عادل نے، یہ گمنام خط لکھنے والے بزدل اور تصاویر لگانے والے کمظرف اتنے جاہل تھے کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ مہرین میری قانوناً اور شرعاً بیوی ہے، اور جہاں تک ان تصاویر کا تعلق ہے تو اپنے ہی گھر میں اپنی قانونی بیوی کے ساتھ کھڑے ہونا یا اس کا تحفظ کرنا پاکستان کے کسی قانون یا اخلاقیات کے دائرے میں جرم نہیں کہلاتا. حاکم کا یہ دھماکے دار انکشاف سنتے کمیٹی روم میں جیسے بم پھٹ گیا. پرنسپل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جبکہ کونے میں اڑ گئیں اور اس کی فتح مند ہوائیں کھڑے زہیب کے چہرے کی مسکراہٹ پل بھر میں خوفناک صدمے میں بدل گئی. مہرین نے حیرت اور آنسوؤں سے دھندلاتی آنکھوں میں اپنے شوہر کو دیکھا جو اسے آج بڑی عدالت میں دنیا کی سب سے معزز اور محفوظ عورت بنا دیا تھا. کمیٹی روم میں موجود ہر شخص جیسے کاٹ کا پتلا بن چکا تھا. حاکم کے زبردست سرپرائز نے سب کے ہوش اڑا دیے. زہیب کا چہرہ جو اب تک اس جیت کی خوشی سے دمک رہا تھا یکلخت ایک ایسے اترا جیسے اس کے اوپر کسی نے گھڑوں پانی ڈال دیا ہو. اس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی اور وہ بدحواسی میں کبھی نکاح نامے کو تو کبھی حاکم کے غسیلے چہرے کو دیکھنے لگا. ابھی زہیب کے صدمے سے سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ حاکم نے اپنا اگلا موہرہ چلا. اسے اپنی جیب سے ایک اور فولڈر نکالا جس میں زہیب کی مہرین کا راستہ روکنے کی CCTV فوٹیج کے اسکرین شاٹس اور زہیب پہ لکھے ہوئے گمنام خط کا فرانسسک پرنٹ تھا. حاکم نے زہیب کی طرف ایک حقارت امیز نظر ڈالی اور پرنسپل کی طرف متوجہ ہو کر گرجدار آواز میں کہا کہ سر، کہانی صرف یہاں ختم نہیں ہوتی. نوٹس بورڈ پر تماشا لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے زہیب ہے. اس نے مہرین کو اکیلے پا کر یونیورسٹی میں ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی جس کے بدلے میں مہرین نے اسے ایک عبرتناک تھپڑ مارا. اپنی اس مردانہ انا کا بدلہ لینے کے لیے اس کمظرف نے گمنام خط لکھا اور ہماری ذاتی تصاویر چوری کر کے نوٹس بورڈ پر لگائیں تاکہ وہ ایک استاد اور طالبہ کے پاکیزہ رشتے کو بدنام کر سکے. پرنسپل نے جب وہ ثبوت دیکھے اور زہیب کا خوف سے کانپتا ہوا چہرہ دیکھا تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا. انہوں نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور زہیب کی طرف دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا، شیم آن یو زہیب، تم جیسے گرے ہوئے اسٹوڈنٹ کی ہماری یونیورسٹی میں کوئی جگہ نہیں. تم نے نہ صرف ایک معصوم لڑکی کی عزت اچھالنے کی کوشش کی بلکہ ہمارے سب سے قابل پروفیسر پر جھوٹا الزام لگایا. پرنسپل نے فوراً معطلی کا کاغذ پارا اور زہیب کے اخراج کے آرڈر پر دستخط کرتے ہوئے حکم دیا کہ تمہیں اس وقت یونیورسٹی سے ہمیشہ کے لیے ایکسپیل کر دیا جاتا ہے. سیکیورٹی کو بلاؤ اور اس بدتمیز لڑکے کو دھکے دے کر یونیورسٹی سے باہر نکالو. زہیب دنگ رہ گیا. اس کی ساری مکارانہ چال اس کے گلے کا پھندا بن چکی تھی. جب سیکیورٹی گارڈز نے اسے بازوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمیٹی روم سے باہر نکالا تو اس کی ذلت دیکھنے لائق تھی. میرین نے گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے.
کیونکہ اس کے شوہر نے نہ صرف اس کا دامن صاف کر دیا تھا بلکہ اس کے دشمن کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ کمیٹی روم کا دروازہ ایک بار پھر پورے روب سے کھلا، لیکن اس بار منظر بالکل بدل چکا تھا۔ پروفیسر حاکم نے پوری کمیٹی اور وہاں موجود اساتذہ کے سامنے انتہائی مان اور فخر کے ساتھ مہرین کا نام نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا۔ مہرین، جس کے چہرے پر اب خوف کی جگہ ایک سچی راحت اور سرخی تھی، حاکم کے قدم سے قدم ملا کر باہر آئی اور کوریڈور میں اب بھی سینکڑوں اسٹوڈنٹس کا ہجوم لگا تھا جو فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے سب نے حاکم کو مہرین کا ہاتھ تھامے پورے فخر اور وقار کے ساتھ کوریڈور میں بڑھتے دیکھا تو سچائی اور زہیب کے اخراج کی خبر سیکنڈوں میں پورے ہجوم میں پھیل گئی۔ مہرین کی آنکھوں میں ابھی آنسو تھے، لیکن یہ خوف کے نہیں بلکہ دنیا کے سامنے سرخرو ہونے اور اپنے شوہر کی بے پناہ مان پر خوشی کے انمول آنسو تھے۔ اچانک ہجوم میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے تالی بجائی اور دیکھتے دیکھتے پورا کوریڈور تالیوں کی گونج سے لرز اٹھا۔ تمام لڑکے اور لڑکیاں جو کچھ دیر پہلے افواہوں پر کان دھرے ہوئے تھے اب اپنی غلطی پر شرمندہ اور اس خوبصورت پاکیزہ جوڑی کے مخلص رشتے کے احترام میں دل کھول کر تالیاں بجا رہے تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹس نے حاکم اور مہرین کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ حاکم نے مہرین کے ہاتھ پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط کیا اور محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میں نے کہا تھا نا مہرین، میں سب سنبھال لوں گا۔ مہرین نے تالیوں کی اس گونج اور اپنی پروفیسر اپنے شوہر کے اس مضبوط حصار میں خود کو کائنات کی سب سے خوش قسمت لڑکی محسوس کیا جس کا دامن دنیا کی ہر برائی سے پاک ہو کر سب کے سامنے چمک رہا تھا۔